रोशन जैसे तारे, बच्चों का रमजान 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 रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अपनी बहुत सारी बरकतें रहमत लिए हमारे दरमियान में मौजूद है। सहरी का वक्त हो, इफ्तार का वक्त हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की खूब रहमतें अपने बंदों पर छमा छम बारिश की तरह बरस रही होती हैं और खुश नसीब लोग उसकी बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा हासिल करते हैं। माह रमज़ान के पुरकैफ लम्हात में आप बच्चों का एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम देखते रहे जिसका नाम था ज़ेरो ज़बर। ये एक ऐसा क्विज़ प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में कई मुसलमान इसको पसंद करते हैं, बिलखुसूस बच्चों का बहुत पसंदीदा प्रोग्राम हुआ करता है। बहुत सारी मालूमात लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम होता है। 27 रमज़ान तक हमारा ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। अब इसके बाद हम एक न्यू प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है रमज़ान की बातें। क्या नाम है? रमजान की बातें। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ माह रमज़ान की बातें करेंगे, उसकी बरकतों की, उसकी रहमतों की, उसमें दुआओं की कबूलियत की और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो माह रमज़ान में हमने की या हमें करनी चाहिए थी ताकि हमारे अंदर मज़ीद तिलावत का, मज़ीद इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान की बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन अपने प्रोग्राम का स्टार्ट अल्लाह पाक के पाक कलाम की तिलावत से करना हम चाहते हैं। तमाम बच्चे जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो तमाम बाअदब हो जाइए, अपनी निगाहों को झुकाकर बड़ी खामोशी के साथ अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम की तिलावत से हमने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। बहुत खूबसूरत आवाज़ में हमारे कारी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत भी की और हदीस पाक मुझे याद आ गई इनकी तिलावत के दौरान। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरआन को अपनी आवाज़ों के ज़रिए से ज़ीनत दो, खूबसूरत अंदाज पर, यानी खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत हमें करनी चाहिए। और अगर हमें कुरान करीम पढ़ना नहीं आता है तो इसकी तिलावत सीखनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बरकतें हमें मिलती हैं। हमारे साथ प्यारे बच्चों आपने रहना है, इंशाल्लाह नाज शरीफ भी शामिल करेंगे। बच्चों के आपस में हम कॉम्पिटिशन, कुछ मुकाबले भी करवाएंगे, बच्चों के कुछ तासुरात भी शामिल करेंगे, बच्चों के भी सवालात होंगे और इसके ज़िमन में हम माह रमज़ान की बहुत सारी बातें आपके साथ करने के लिए जा रहे हैं।
آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ ماہ رمضان کی باتیں کریں گے، ماہ رمضان کا مزید ذوق اور شوق اور ماہ رمضان کی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، بقیہ ایام کی قدر بھی ہوگی اور ماہ رمضان کی جدائی کا غم بھی تازہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے مل جل کر نعت شریف اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ رنگ نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را کا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ سبحان اللہ، آمین 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 بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ شریف کے سفر کی التجا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کیا گیا، اور مدینہ کا سفر تو ایسا ہے کہ دنیا جہاں کا سفر آپ کر لیں، لیکن مدینہ کا سفر ہر بار انسان کو پیارا لگتا ہے، ہر بار اس میں ایک لطف اور سرور اور کیف و سرور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک بار سفر کر کے آتا ہے دوبارہ اس سفر کی تمنا انسان کے دل میں رہتی ہے، اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا۔ دنیا کے سفر کر کر کے انسان تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے نا، بہت سارے سفر ایک ہی جگہ کا سفر کر کر کے، لیکن مدینے کا سفر جب بھی کرتے ہیں ہر بار نیا مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ شریف کا سفر نصیب فرمائے۔ اور پیارے بچوں، آئیے شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں خوبصورت سا بیان۔ جی عزیر بھائی، کون سا بیان کریں گے؟ آپ ریڈی ہیں بیان کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ، چلیں بھائی توجہ کے ساتھ سننا ہے عزیر بھائی اپنے بیان میں کیا اچھی اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی عزیر بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاک نے رمضان شریف کا
प्यारा सा महीना अता फरमाया ताकि हम इसमें अल्लाह पाक की खूब इबादतें करें, अल्लाह पाक को राजी करने वाले काम करें। इस माह मुबारक में खूब नेकियां करके नेकी के कामों पर इस्तिकामत हासिल करें ताकि बाकी महीनों में भी हमारी नेकियां करने की आदत रहे। तो अब वो बच्चे जिन्होंने रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह पाक को राजी करने वाले कामों में गुजारा, नमाजें पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत करी, दुरूद शरीफ, तस्बीहात वगैरह पढ़ना अपना मामूल बनाया और रोजे भी रखे, इन्हें यकीनन इसकी बरकतें मिलेंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बाकी महीनों में भी उन्हें नेकी की तौफीक अता फरमाएगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपना वक्त बेकार कामों में, गली मोहल्ले में खेल कर या वैसे ही रात जाग कर गुजार दिया, उनके लिए अभी भी वक्त है। रमज़ान शरीफ के कुछ लम्हात अब भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक को राजी कर लीजिए, इन लम्हात को खेल कूद में ज़ाया ना होने दें। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई, कि जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान शरीफ के अभी भी कुछ दिन मौजूद हैं। इन दिनों में खूब नेकियां करके अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करके मग़फ़िरत पाने वाले लोगों में अपने आप को शामिल कर लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ के इन बाकी दिनों में खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे उज़ैर शाह साहब हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज पर आपको माह रमज़ान की तरगीबात पर मुश्तमिल बयान सुना रहे थे। तो हमारे सामने दो तरह की टीमें भी हैं। एक सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इस बयान से हमें सीखने को क्या मिला। पहले तो उज़ैर भाई ख़ुद जिस टीम के अंदर मौजूद हैं उस टीम से सवाल पूछ लेते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि उज़ैर भाई ने जो बयान किया है, एक बात उसमें से मुझे कोई बताएं। आपने कितना गौर से बयान सुना? एक हाथ उठ गया है, माइक दीजिए बेटा इनको जी। हमें रमज़ान शरीफ में खेल कूद नहीं कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलें, एक इस तरह की गुफ्तगू तो मौजूद ही थी इनके बयान के अंदर। यहाँ से कोई दो हाथ उठें, माइक आपके हाथ में ही है जी। हम लोगों को वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए खेल कूद में, और ज़्यादा बाहर भूलना नहीं चाहिए। इन ताक रातों में आखिर की बच्ची हैं जो, उनमें हम लोग को इबादत करनी चाहिए और रमज़ान का असल फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, आप भी कुछ बता दें, इनको दीजिए माइक ज़रा। रमज़ान में हो सके जितना हो सके उतनी नेकियां करनी चाहिए और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए। एक हदीस पाक उन्होंने सुनाई थी, किसी को है याद? एक हदीस पाक बहुत ज़बरदस्त थी। हमारे कारी भाई ने हाथ उठाया, कारी साहब ने। कारी साहब को माइक दीजिए ज़रा। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। जब उसने रमज़ान को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई तो फिर कब बख्शिश होगी? ओह बिल्कुल माशाअल्लाह। हदीस पाक मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह से सुनाई थी ना शाह साहब, जिस तरह से इन्होंने हदीस पाक सुनाई थी। हमारे मुबल्लिग ने, कारी साहब ने हदीस पाक इसी तरह से सुना दी है। लग ये रहा है उन्होंने बहुत गौर से माशाअल्लाह बयान सुना है, जिसकी दलील इन्होंने पेश कर दी माशाअल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि अच्छी जो बातें हमारे सामने बयान की जाती है ना, उसको याद रखें, ताकि हमारे बयान सुनने का, प्रोग्राम में शिरकत का जो मकसद है ना, वो पूरा हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए अगला सेगमेंट शामिल करते हैं प्रोग्राम में, जिसका नाम है तासुरात। तो हमारे पास जो है कुछ बच्चे स्टूडियो में मौजूद है। प्यारे बच्चों आइए कुछ छोटे छोटे से ऐसे सवाल करते हैं जो इस्लामिक जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल है, यानी इस्लामिक मालूमात हैं लेकिन बड़ी आसान सी हैं, उनका मालूम होना हम सबको ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारे बच्चों की नॉलेज का मयार क्या है, आपको भी बताते हैं और उससे सीखने को हमें क्या मिला है, हम इस पर गौर भी करते हैं। तो आप रेडी हैं भाई? वन बाई वन करके सवाल पूछेंगे, देखते हैं कि आप में से कौन दुरुस्त जवाब दे पाता है और कौन रह जाता है पीछे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टीम ए से सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आपने बड़े गौर से सुनना है, अगर आप में से किसी को नहीं आएगा तो हम टीम बी को फिर वो सवाल दे देंगे। ठीक है, अच्छा बेसिकली देखा जाए तो ये जो है आपके तासुरात, ठीक है, यानी कि आपके अपने ख्यालात इस बारे में क्या हैं, तासुरात क्या हैं, आपका अपना तस्वुर या आपका अपना एक जो है माइंडसेट क्या है। ठीक है, तो आइए मालूम करते हैं रमज़ान शरीफ की कौन सी बात आपको
سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ یہ چھوٹا سا مدنی منا، چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ مائک دیجئے ذرا ان کو. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. احمد بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی. تو اتنا غور سے کیا دیکھ رہے ہیں بالکل گمسم ہو کر؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ ہے سوال پوچھوں آپ سے؟ چلے آپ بتائیے، ماہ رمضان میں کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے ماہ رمضان کی؟ روزہ رکھنا. روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے. واہ بھائی، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے. اچھا کتنے روزے رکھے ہیں احمد بھائی آپ نے؟ سارے روزے رکھے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 9 سال. 9 سال عمر ہے اور سارے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ اس بچے نے. اللہ تعالیٰ کی حمد کی نیت سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے لیے دیکھیں وہ بڑے بڑے لوگ جو ماہ رمضان کی موجودگی میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تھکن برداشت نہیں ہوتی ہے، کام کا بہانہ کر لیتے ہیں، کام کاج کا، کہ ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ کرنے جاتے ہیں، وہ کرنے جاتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے لیے سراپا ترغیب ہے ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں ماہ رمضان میں مجھے روزہ رکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ پورے روزے رکھے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور آئندہ بھی اللہ پاک ان کو خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں. جی ٹیم بی والے میں سے آپ بتائیے، رمضان شریف کے آخری لمحات ہیں، اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ان کو دیجیے مائک. کیا نام ہے آپ کا؟ ایان رضا. ایان رضا. جی ایان بھائی کیا کہیں گے؟ آخری ایام موجود ہے، 2-3 دن موجود ہیں، ماہ رمضان آنے والا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، چاند کا انتظار کر رہے تھے، تراویح پڑھنے کے لیے گئے، روزے رکھے، پھر ماہ رمضان کے جمعے بھی آئے، پھر پہلا دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اب آخری عشرے کے بھی آخری ایام رہ گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں ایان بھائی آپ؟ اللہ تعالیٰ بس ہماری بخشش فرما دے. اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ویسے؟ ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. حدیث پاک کے مطابق یہ جو 10 دن ہیں یہ جہنم سے آزادی کے ہیں. آپ کو پیکج ملا ہوا ہے، جہنم سے آزاد اپنے آپ کو کروانا ہے تو پھر اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے. آئیے ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں اور اگلے بچے سے سوال پوچھتے ہیں. رمضان شریف کی برکت سے آپ میں کیا پازیٹیوٹی آئی؟ جی کون بتائے گا؟ کوئی کہنا چاہے؟ یہ کیسا سوال ہے کہ اب میں آپ کو آپشن آپ کو چوائس دے دیتا ہوں، آپ میں سے جو بھی جو ہے جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میرے اندر یہ ایک پازیٹیوٹی ایک چینج آیا عام دنوں کے مقابلے میں، اور رمضان کے مقابلے میں میرے اندر یہ ایک جو ہے اچھی چیز، ایک اچھی تبدیلی آئی. چلیں جی کیا نام ہے آپ کا؟ اویس رضا. اویس رضا. تو اب آپ بتائیے کہ کیا چینج آیا آپ میں، کیا پازیٹیوٹی آپ نے دیکھی اپنے اندر؟ قرآن پڑھیں اور روزہ رکھیں اور سبق پڑھیں. اور سبق پڑھیں. سبق پڑھنا چاہیے. کچھ بچے سوتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، تو اس میں ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری گلی میں ایسا ہوتا ہے، سارے بچے آ جاتے ہیں ہماری گلی میں. سارے بچے آپ کی گلی میں آ جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آپ کی گلی میں؟ کوئی لنگر ونگر بڑھتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کھانا وانا بٹ رہا ہوتا ہے؟ سارے کھیلتے ہیں. اچھا، کوئی جھولے وولے لگے ہوئے آپ کی گلی میں؟ جھولے لگے ہوئے نا. یہ بھی ہوتا ہے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان میں نا، یہ کچھ علاقوں میں کچھ گلیاں یا روڈ ایسے ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے جھولے والے، گھوڑے والے، اونٹ والے یہ آ جاتے ہیں، اور پھر پورے محلے کے بچے وہاں جمع ہوتے ہیں، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے. وہ عید کے آنے سے پہلے ہی عید کا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کو پریشانی، آنے جانے والوں کو پریشانی، بچے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس کی بجائے ہمیں اپنا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ تلاوت قرآن والی پازیٹیوٹی آتی ہے، روزوں کی پازیٹیوٹی آتی ہے. عام دنوں میں اتنا قرآن کی تلاوت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور روزے تو ظاہر عام طور پر لوگ رکھتے نہیں ہیں، لیکن ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی اور اگر قرآن پڑھنے کی پازیٹیوٹی یا پازیٹیو چینج کسی میں آ جائے تو اللہ پاک کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس پر استقامت جاری رکھنی چاہیے. آئیے
ٹیم بی سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، امیر اہل سنت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ان کو دیجیے مائک. جی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے اور دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت دیتے. واہ، آپ کا بہت ہی خوبصورت وصف ہے امیر اہل سنت کا. امیر اہل سنت ہے نا، جو اہل سنت ہیں ان کے بھی امیر ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. امامہ شریف خود بھی باندھتے ہیں، دوسروں کو بھی باندھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. ان کو دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے اپنے سروں پر امامے باندھ لیے، ان کو دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے اپنے چہروں پر داڑیاں سجا لی، ہے نا. تو یہ تو الحمدللہ امیر اہل سنت کا خاص وصف ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ آپ کی کرامت ہے. امیر اہل سنت کی تو کرامت ہے نا اس دور میں، کسی کو جو ہے دین پر عمل کرنے والا بنا دینا. ماشاء اللہ. رمضان شریف میں آپ نے دعائیں یاد کی ہیں؟ کسی نے کوئی دعا یاد کی ہو آپ میں سے؟ کتنے؟ 3 ہاتھ اٹھے ہیں. چلے تینوں سے باری باری جواب دیتے ہیں. پہلے تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. روزہ کھلنے سید صاحب جی، روزہ کھلنے کی روزہ کھولنے کی دعا یاد کی. ماشاء اللہ. احمد بھائی آپ نے کیا یاد کیا؟ تراویح کی دعا. تراویح کی دعا یاد کی ہے. واہ بھائی، وہ جو 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ بالکل جی. سنا سکتے ہیں؟ چلیں سنائیں. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت سبحان الملیک الحی الذی لا ینال ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سبحان اللہ. کچھ 2-3 ورڈ چھوڑ دیے انہوں نے. ایک کام کرتے ہیں احمد بھائی، ماہ رمضان کی باتیں ہیں، اس دعا کو مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ماہ رمضان کی اور جو ہے یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے گی. اور تراویح کے دوران ہم کس طرح سے مل کر پڑھتے ہیں نا اس دعا کو، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. تو تھوڑا ٹھہر کر آپ نے سب کو مل کر پڑھانا ہے. آپ نے پیارے بچوں مل کر پڑھنا ہے. جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. تراویح کی دعا ہم پڑھنے لگے ہیں. بہت خوبصورت ترجمہ بھی اس کا ہے، لیکن اس کے پڑھتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں روحانیت ہی بڑی الگ ہوتی ہے. بہت ہی مزہ اور کیف و سرور ہوا کرتا ہے. آئیے مل کر تراویح کی دعا پڑھتے ہیں. جی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. آئیے ہمارے نعت خواں سے بھی ذرا سنتے ہیں. جی نعت خواں بھائی آپ بھی ذرا پڑھائیے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو آخری میں دعا کے جو کلمات ہیں نا، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما. تو یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا بھی ہے. اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آئیے یہ تو کچھ تاثرات تھے نا، کچھ سوالات ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جنرل نالج کے سوالات ہیں، اسلامک حوالے سے، دینی حوالے سے، جن کی معلومات بہت ضروری ہے. دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کا علمی معیار کیا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات پوچھتے ہیں. اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے نا، بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. ٹیم اے کے پاس چلتے ہیں اور پہلا سوال پوچھتے ہیں، مقام ابراہیم کہاں پر واقع ہے؟ مقام جواب نہیں دینا، ہاتھ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، کس کس کو پتا ہے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں مقام ابراہیم کہاں واقع. 1 2 بچوں کو پتا ہے، 3 کو پتا ہے. چلیں ان کو دیجئے مائک ذرا. مکے میں. مقام ابراہیم مکہ شریف میں واقع ہے. اور مکے میں بھی کہاں واقع ہے؟ مکے میں بھی کعبے میں. ہاں، حرم شریف کا جو خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے نا، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، وہاں پر
باب کعبہ کے بالکل سامنے ہے نا، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی وہ پتھر الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے، اور مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آئیے ٹیم بی کی جانب چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ مسجد حرام میں، مسجد حرام سمجھتے ہیں نا، خانہ کعبہ کے ساتھ جو مسجد ہے پوری، اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 2 3 4 4 کو پتا ہے، ان کو دیجئے گا مائک ذرا جی۔ 1 لاکھ نماز ہوگا۔ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے، حرم پاک میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، حرم رسول میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، ماہ رمضان میں اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ بالکل درست جواب دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور پوچھتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کرتے ہوئے جب اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ اگر پڑھ لیں گے تو کیا فضیلت ملے گی؟ نہیں پتا؟ عزیر بھائی، جی عزیر بھائی بتائیے۔ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے عادت بنانی چاہیے، جب وضو کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے، جب تک آپ باوضو رہیں گے، جب تک آپ کا وضو قائم رہے گا، اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، آپ رکیں گے نہیں، نیکیاں چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ تو اسی لیے اپنی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اچھا یہ بتائیے، یہ ایک فقہی سوال ہے، یہ ایک فقہی سوال ہے، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ وضو کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ یہاں والے تو سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہاں سے 1 یا 2 ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، آپ کی باری آتی ہے تو یہ دیکھیں کتنے 6 کے 6 ہاتھ اٹھے ہوئے۔ وضو کا چوتھا فرض پوچھنا ہے جی، مائک دیجیے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے، ماشاء اللہ بالکل درست جواب دیا ہے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ وضو کا کون سا فرض ہے؟ چوتھا فرض ہے۔ آپ کی ٹیم اے سے سوال پوچھتے ہیں، آپ لوگ ریڈی ہیں بھائی؟ جی۔ آئیے پوچھتے ہیں، عید کی نماز میں زائد تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ یعنی جو ایکسٹرا تکبیریں کہی جاتی ہیں نا، جو عام نمازوں میں نہیں ہوتی، ایکسٹرا جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، زائد تکبیریں کتنی ہوتی ہیں عید کی نماز میں؟ چلیں آپ بتائیے، ان کو دیجیے۔ 6۔ عید کی نماز میں زائد تکبیریں 6 ہوتی ہیں، ان کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاء اللہ بالکل درست جواب دیا ہے۔ آئیے ٹیم بی کی جانب چلتے ہیں۔ اسلامی مہینوں میں رمضان شریف کا کون سا نمبر ہے؟ یہاں پر بھائی 5 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آپ کو گننے کا موقع نہیں دیں گے، فوراً سے جواب دینا پڑے گا۔ جی آپ بتائیے۔ 9واں نمبر ہے، جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ رمضان شریف کا دیکھیں پیارے بچوں، جہاں ہمیں جو انگریزی مہینے ہیں، جو شمسی مہینے ہیں، ان کے نام تو معلوم ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، لیکن ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے، اور اسلامی مہینوں کی جو نمبرنگ ہے نا وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، ہمارے جو بچے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، ان کی بھی معلومات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں گے نا، آپ کی معلومات بھی اس طرح سے بڑھتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آئیے اگلا سوال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا، دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ملتا ہے۔ حج کون سے اسلامی مہینے میں ادا ہوتا ہے؟ حج کون سے اسلامی مہینے میں ادا ہوتا ہے؟ نام کیا اس کا؟ جی دے، ان کو دیجئے، مائک دیجئے۔ ذی الحج۔ حج کون سے اسلامی مہینے میں ادا ہوتا ہے؟ ذی الحج میں ادا ہوتا ہے، جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں اب یہاں ایک سوال ہے، دیکھتے ہیں فوراً جواب کون دیتا ہے۔ قرآن کریم کی
चौथे नंबर की आखिरी सूरत कौन सी है? जी, सूरह काफिरून। चौथे नंबर की आखिरी सूरत, यहां से ले लूं जवाब में? चौथे नंबर की आखिरी सूरत नहीं मालूम है आपको क्या? किसको मालूम है? आप बताइएगा। सूरतुल लहब। सूरतुल लहब चौथे नंबर की आखिरी सूरत। और पांचवें नंबर की आखिरी सूरत कौन सी है? चले आप में से किसी से पूछते हैं, पांचवें नंबर की आखिरी सूरत, जल्दी 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 आप बताइए। सूरतुल नसर। सूरतुल नसर, माशाअल्लाह। और छठे नंबर की आखिरी सूरत कौन सी है? जी आप बताइए। सूरह काफिरून। और पहली सूरत कौन सी? आप में से कौन बताएगा कुरान करीम की पहली सूरत का नाम? जी आप बताइए अहमद भाई, माइक दीजिए इनको। सूरह बकरा। सूरह बकरा। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? पहली सूरत कौन सी है? जी आप बताइए, इनको दीजिए माइक। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? आप बताइए। कुरान करीम में जो सबसे पहले सूरत लिखी होती है कौन सी है? जी सूरह फातिहा। सूरह फातिहा है, माशाअल्लाह। इनका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक अहम तरीन बात आपसे डिस्कस करनी है। देखिए कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अल्लाह ने पिछली कौमों पर फर्ज फरमाए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक ने ये रोजे हम पर इसलिए फर्ज किए हैं ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, हमारी नेकियां करने की आदत बन जाए। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बच्चा है ना, वो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है। जब उससे लिया जाता है कि भाई मोबाइल दे दो, तो वो रोना शुरू कर देता है। आपने देखे छोटे बच्चे से, वो रोना शुरू कर देते हैं, घंटों गुजार देते हैं, लेकिन मोबाइल के बगैर ना नींद आती है, ना खाना अच्छा लगता है, ना दुनिया में कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, जब हमने पूछा कि भाई ये बच्चा इतना ज्यादा मोबाइल क्यों इस्तेमाल करता है, कहा असल में आदत हो गई। क्या हो गया है? आदत हो गई। कुछ बहुत ज्यादा किसी खेल के आदी बन जाते हैं, चंद दिन तक करते हैं ना, आदत बन जाती है। भाई क्यों छोड़ नहीं रहे हो? आदत हो गई है। इतनी आदत हो जाती है कि उसको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो काम चंद दिन तक कर लिया जाए वो इंसान की आदत में शामिल हो जाता है। जब किसी चीज की आदत बन जाती है वो चीज छूटती नहीं है। लेकिन माह रमजान तो हमारी इबादतों की आदत बनाने के लिए आया है ना। तरावी भी नमाज भी दे दी गई, नमाजों की पाबंदी भी दे दी गई, कुरान की तिलावत भी करो, तरावी भी पढ़ो, रोजे भी रखो। एक महीने तक आपने ये रियाजत करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्या बन जाए? हमारी क्या बन जाए? आदत। जब हमारी आदत बन जाएगी ना, तो इसके बाद वो हमसे छूटेगी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? पूरा महीना रोजे रखे, तिलावत कुरान की, नमाज पढ़ी, ईद वाले दिन मस्जिदों से गायब। क्यों? भाई शैतान आजाद हो गया है ना। तो भाई वालिदैन मिलकर बच्चे से मोबाइल नहीं छुड़वा पा रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो नहीं छुड़वा पा रहे हैं कि आदत बन गई है। लेकिन हम सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं शैतान के ऊपर, के शैतान है, बस वो आज़ाद हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन नहीं, ये माह रमज़ान तो हमारी इबादतों की आदत बनाने के लिए आया है। अब ऐसा क्यों हो गया है? आखिरी दिनों में मस्जिद में तादाद कम होना शुरू हो जाती है, तादाद कम होना शुरू हो जाती है। नमाज पढ़ने के लिए लोगों की जो एक जो है रुझान था, ज़ौक़ व शौक़ था, वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर लोग पता कहाँ जाते हैं? मार्केटों की तरफ। तरावी हो रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ईद की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा तो नहीं करना, बल्कि माह रमज़ान जैसे जैसे रुखसत होना शुरू हो ना, हमें अपना टाइम ज़्यादा मस्जिद में गुजारना चाहिए, इबादतों में गुजारना चाहिए। कुरान पकड़ कर रखें, कुरान की तिलावत करते रहें, कुरान की तिलावत में सुस्ती ना करें। यानी हमारी आदत इतनी पुख्ता हो जाए, अजान हो और हमारे कदम फौरन मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, फौरन मस्जिद की तरफ जाना शुरू हो जाए। हमारा दिल बाजार में लगे ही नहीं। गमे रमज़ान इतना होना चाहिए, गमे रमज़ान इतना हो कि अब हमें कुछ अच्छा ही ना लगे। बस माह रमज़ान का इंशाअल्लाह हम जो है वो माह रमज़ान का कलाम भी शामिल करेंगे अलविदा माह रमज़ान के अख्तिताम में, ताकि उससे हमारा मज़ीद थोड़ा ज़ौक़ व शौक़ बढ़ेगा, है ना। माह रमज़ान की मोहब्बत हमारे दिलों में इंशाअल्लाह मज़ीद घर कर जाएगी। तो कोशिश फरमाइएगा कि अपने दिल को मस्जिद में लगाएं, इबादत में सुस्ती ना करें।
بلکہ ماہ رمضان کی ابتدا میں جتنا ذوق و شوق تھا اینڈ میں تو ہمارا ذوق و شوق اور بھی بڑھ جانا چاہیے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ماہ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اس میں خوب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اب پیارے بچوں ہم ایک اہم ترین چیز سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے بالکل اٹینشن ہو جانا ہے, اور وہ ہے نماز عید کا طریقہ. کیونکہ یہ سالانہ نماز ہے نا, اصل میں کون سی نماز ہے؟ سالانہ. سال میں ایک بار پڑھتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں یار جیسے دوسرے کر رہے ہوں گے ہم بھی اسی طرح سے کر لیں گے. ٹھیک ہے, جیسے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے ہم بھی ایسے اٹھائیں گے. وہ بیچارہ آپ کے آسرے پر آیا ہے, آپ اس کے آسرے پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے سوچا تھا کہ میں اس کو دیکھ کر نماز پڑھوں گا, آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کر نماز پڑھوں گا. ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کے ساتھ اٹھا رہا ہے, وہ کے ساتھ اٹھا رہا ہے. اچھا وہ غلط اٹھا رہا ہے تو ہم بھی غلط اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ سیکھ کر جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ایپیسوڈ ہوں گے ہم آپ کو دکھائیں گے اور سکھائیں گے کہ نماز عید کس طرح سے پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں یاد ہو جائے گی, ہم غلطی سے بچیں گے اور درست طریقے سے اپنی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک بچے کو ہم بلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں, ہم بتاتے بھی جائیں گے, وہ بچہ پریکٹیکل بھی کرتا جائے گا, تاکہ جو ہے ہم درست طریقے سے نماز عید کا طریقہ سیکھ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بھائی, کون آئے گا نماز عید کا طریقہ سکھانے کے لیے؟ آپ میں سے نماز عید کا طریقہ سکھانے کے لیے کون آئے گا؟ شاہ صاحب آپ آ جائیں. ہمارے سید عزیر شاہ صاحب آئیں گے, چلیں سامنے رخ کر لیجئے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیں نماز عید میں بھی عام نمازوں کی طرح رکوع اور سجود تو اسی طرح ہوں گے جیسے اور نمازوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ نماز عید واجب ہے. کیا ہے؟ نماز عید کیا ہے؟ نماز عید کیا ہے؟ واجب ہے. چھوڑنا گناہ ہے, تو نماز عید چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اچھا جماعت سے پڑھنا ضروری ہے نماز عید, اور اس میں جو اہم ترین چیزیں ہیں نا وہ اس کی 6 تکبیریں ہیں. کیا ہے؟ 6 تکبیر. ہاں, وہ آپ نے کس وقت کہنی ہے, ہاتھ کس وقت اٹھانا ہے, کس وقت نہیں اٹھانا ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے اس کو. اور نماز جمعہ کی طرح نماز عید بھی مردوں پر واجب ہے, خواتین پر, لیڈیز پر, اسلامی بہنوں پر نماز عید واجب نہیں ہے, بلکہ مردوں پر واجب ہوتی ہے. بچے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, وہ مسجد میں جا کر یا عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہنی ہے, اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے, اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے. اس کے بعد پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں. یہ 6 زائد تکبیریں ہوں گی. ان کی کہنے کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں. آپ نے بڑے غور سے اس کو دیکھنا اور سننا اور سمجھنا ہے. تو سید صاحب آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہنی ہے, نیت کرنی ہے. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید واجب. اب عید الفطر ہے تو عید الفطر کی نیت کر لیں, عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کی نیت کر لیں. نماز عید کا طریقہ سیم ہے. ٹھیک ہے, اور 7 زائد 6 تکبیروں کے منہ میں کعبے کی طرف اللہ اکبر. ٹھیک ہے, پیچھے سے امام کی بھی بولنا چاہیں تو بول دیجئے. اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. نماز عید کا طریقہ سٹارٹ ہو رہا ہے. آئیے غور سے دیکھتے ہیں. جی سید صاحب, عزیر بھائی. جی, اب یہ عزیر بھائی نے عید کی نماز کا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں. تکبیر کہہ لی ہے, اپنے ہاتھ باندھ لیے. اب ہاتھ باندھنے کے بعد اپنے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ نے ثنا پڑھ لینی ہے. امام صاحب بھی ثنا پڑھ رہے ہیں, آپ بھی ثنا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ثنا کمپلیٹ ہوئی. اب آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں. جو ایکسٹرا تکبیریں ہیں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں. ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. یاد رکھیے, تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا صرف عید کی نماز میں ہے. اس کے علاوہ کسی بھی نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ پوری نماز میں کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا.
حدیثوں کے اندر یہی موجود ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں حدیثوں میں یہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں پر بھی نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے، سوائے یہ جو عید کی نماز کا طریقہ ہے صرف اسی میں آپ نے تکبیر میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ تو اب ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہیں، ہر تکبیر پر ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تکبیر کہی جائے گی، چلیں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں بالکل۔ دیکھیں اب ثنا پڑھ لی ہے، ثنا کے بعد پہلی تکبیر کہی گئی اور پہلی تکبیر کے بعد انہوں نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے نا تو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں زائد تکبیریں کتنی ہو چکی ہیں؟ 2 ہاں کتنی ہو چکی ہیں؟ 2۔ اب زائد تکبیر تیسری کہیں گے اور اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لیں گے، اس لیے کہ اب قرات سٹارٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تیسری زائد تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر کہی آپ نے تکبیر تحریمہ، ہاتھوں کو باندھا، ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ نے پہلی تکبیر کہی، ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ چھوڑ دیے، دوسری تکبیر کہی، ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، تیسری تکبیر کہی اور ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر امام صاحب قرات کریں گے اور آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ اسی لیے امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، یہ امام کی تلاوت سنیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب، پھر جو ہے وہ سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر قوما کرتے ہوئے بھی سجدہ کریں گے اور سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ ہم صرف ان کو رکوع کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، جی اللہ اکبر کے رکوع میں جائیں، اللہ۔ اب اس کے بعد یہ سجدے میں بھی جائیں گے اور سجدے سے اب کھڑے ہو کر گویا کہ یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، جی اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اور اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، جو پہلی رکعت ہوتی ہے نا اس میں 3 جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ قرات سے پہلے ہوا کرتی ہیں۔ کب ہوتی ہیں؟ قرات سے پہلے۔ اور جو دوسری رکعت ہے نا اس میں جو زائد 3 تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد ہوتی ہیں، اسے یاد رکھیں۔ پہلی تکبیر میں 3 زائد تکبیریں کب ہوتی ہیں؟ قرات سے پہلے، قرات سے پہلے، ٹھیک ہے احمد بھائی، مسٹیک نہیں کرنی ہے۔ پہلی تکبیر کے اندر قرات سے پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں کب ہوں گی؟ قرات سے پہلے، شاباش۔ اور دوسری رکعت میں کب ہوں گی؟ قرات کے بعد۔ قرات کے بعد۔ اب انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ امام صاحب کی تلاوت سنیں گے۔ امام صاحب کی تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ، پھر ساتھ میں سورت بھی پڑھی جائے گی۔ اب یہ ہو گئی تلاوت کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت کی تلاوت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، ہر بار وہی طریقہ ہے کہ آپ نے ہر تکبیر پر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم چوتھی زائد تکبیر اور دوسری رکعت کی پہلی زائد تکبیر کہنے لگے ہیں، تیار ہو جائیے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری زائد تکبیر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اب تیسری زائد تکبیر، یہ تیسری زائد تکبیر کے بعد بھی ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ آپ کی قرات تو پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا کریں گے؟ سلام تھوڑی پھیریں گے بھائی، امام صاحب جب اللہ اکبر کریں گے تو رکوع میں جائیں گے۔ ہاں اب یہ کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ آپ سب کہیں اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ ہاں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے کیونکہ ان کی 6 تکبیریں زائد ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو تکبیر کہیں گے وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، ٹھیک ہے جی عزیر بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد یہ کھڑے ہو جائیں گے قومے میں، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر قاعدے میں بیٹھیں گے اور پھر دونوں جانب سلام پھیر دیں گے۔ یہ جس طرح سے عام نمازوں میں کیا جاتا ہے اسی طرح سے کریں گے۔ بیٹھی ہو عزیر بھائی اپنی جگہ پر، جزاک اللہ خیرہ۔ تو آپ نے دیکھا پیارے بچوں نماز عید کا طریقہ، اس کو ریپیٹ کر کے دیکھتے رہیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہم کل بھی بتائیں گے اور پرسوں بھی یہی طریقہ آپ کو کر کے بتائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جائے۔ آئیے اب الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے کلام پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان کی یادوں میں گم ہو جائیے، ماہ رمضان کی جدائی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ غمگین کیجئے
اس کی عبادتوں کو, اس کی رونقوں کو یاد کر کے ہو سکے تو اپنے آنسوؤں کو بہا کر ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہیں. جی. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ گئے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. سال آئندہ شاہ حرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا تار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، پیارے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان 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 رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا